अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रशीद मिर्जा। आज पाकिस्तानी मईशत का आलम यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 3.25 बिलियन डॉलर्स की सतह पर पहुंच गई हैं। इन्फ्लेशन है जो हर आए दिन इंक्रीज हो रही है। आज अगर हम मार्केट के अंदर जाएं तो प्राइसेस और होती हैं और एक दिन बाद जाएं तो प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं। कोई स्टेबिलिटी नहीं है प्राइसेस के अंदर, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ती जा रही है। इन हालात के अंदर एक और खदशा यह है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो श्रीलंका की तरह बहुत सारी परेशानियां और जन्म लेंगी। पाकिस्तान की मईशत को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम पाकिस्तान के अंदर अपने फॉरेन रिजर्व इंक्रीज कर सकते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद है हारून अहमद खान साहब जो लम से क्वालिफाइड हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आज पाकिस्तानी मईशत इन हालात में है कि हर आए दिन इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, जो आपका माश है ना, ये आपके सियासत के साथ जुड़ा होता है। हमारी माशी सूरत हाल जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन आफ्टर कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तो ये बिल्कुल ही फ्री फॉलिंग है। स्नो बॉल जैसे इफेक्ट होता है ना, मुसलसल ये नीचे गिर रही है। और इसकी जो बेसिक वजह है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और बाकी उसके साथ वजूहात जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये जो मौजूदा माशी बहरान है, उसकी सबसे बड़ी वजह है जो इंटरनेशनल हालात हैं उसने दूसरे ममालिक को भी किया है। थोड़ा बहुत सफर हुए हैं वो भी ममालिक, लेकिन हमारे ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो 2 गुना और 3 गुना हुआ। हमारे साथ यूक्रेन और जो रशिया की वॉर का इफेक्ट भी आया। हमारे साथ जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज का रिसेशन का भी इफेक्ट आया। और हमारे ऊपर जो एक नई लहर आई है दहशतगर्दी की, जो एक अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। उस दहशतगर्दी का भी इफेक्ट आया और उसके बाद जो उन पर पाबंदी जो लगी है उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। और डॉलर का जो आउटफ्लो हुआ है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। ये पाकिस्तान के अंदर हर महीने 2 बिलियन डॉलर के स्मगलिंग की जाती है डॉलर्स की अफगानिस्तान के अंदर और इस तरह और हमसाया ममालिक के अंदर। देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताता हूं। अफगानिस्तान जो है, जो उसके रिजर्व थे 10 अरब डॉलर के, जब अगस्त 2021 में वहां पे जो काबुल फॉल हुआ और तालिबान की हुकूमत आई तो वो 10 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए गए, वो दुनिया ले गई। अब उनके पास डॉलर नहीं है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ जो थोड़ी बहुत ट्रेड कर रहे हैं, कोल की कर रहे हैं, वहां से जो सब्जियां आ रही हैं, वहां से जो फल आ रहे हैं, वहां से जो खुश्क मेवाजात आ रहे हैं, वो भी हम डॉलर में कर रहे हैं। वो तो एटलीस्ट अफगानी और रुपीज में कन्वर्ट होनी चाहिए। दूसरा, आपको पता है कि अफगानी जो है वो कपड़े का कारोबार यहाँ पे करते हैं, कपड़ा लेके भी आते हैं और कपड़ा लेके भी जाते हैं। वहां जो हैंडक्राफ्टेड कपड़ा इधर आता भी है और बहुत सारा कपड़ा जो है, जो मोटा कपड़ा है, वो वहां पे जाता भी है। अब अगर वो भी डॉलर में होगा तो आपका डॉलर तो वो करेगा ही करेगा। इसके अलावा आपने लीगल एक अफगानी को इजाजत दी है कि जब वो अफगानिस्तान जाता है तो और हम बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो $1000 जो है अपने साथ ले जा सकता है। देखिए, वहां पर डॉलर की डेफिशिएंसी है और वो एक नेचुरल डेफिशिएंसी है। वहां पे डॉलर की कीमत 20 रुपए ज्यादा होनी है। आपको IMF मजबूर कर रहा है कि जी आप उसके बराबर करो। जब आप उसके बराबर जाते हो तो वो 20 रुपए ऊपर चला जाता है, आप फिर बराबर जाते हो वो फिर 20 रुपए ऊपर चला जाता है। तो लिहाजा ये जो एक नेचुरल इफेक्ट है, ये IMF को इनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये जो अफगानिस्तान के साथ हम नहीं कर सकते इसको रिलेट। ठीक है, ओपन होना चाहिए, फ्री मार्केट उस पर होना चाहिए, लेकिन इस तरह से, क्योंकि फ्री तो आपने करना है, उसको ओपन मार्केट के मुताबिक तो करना है ताकि आपका डॉलर आए। अब आपका मसला ये है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो भी अपनी पेमेंट से अफगानिस्तान में रिसीव करता है। उस पेमेंट पे वो ट्रांजिट मंगवाता है पूरी दुनिया से। वो ट्रांजिट पाकिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान जाती हैं और वो फिर वापस पाकिस्तान आ जाती हैं और वो स्मगल होके आती हैं। स्मगलिंग ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उससे ना आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एफिशिएंट हैं, वो कंपेटिटिव नहीं उसकी रह गई, और दूसरा इजी मनी है, और तीसरा ये है कि आप लॉस ऑफ रेवेन्यूज कर रहे हैं। आपको जो इंपोर्ट पे रेवेन्यू मिलना था वो आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा। तो अफगानिस्तान जो एक लीगलाइज इलीगलाइज हर किस्म का जो डॉलर का फ्लो अफगानिस्तान में है,
इवन अगर आपको उनके साथ जो कोल की जो इंपोर्ट आपको रोकना पड़ती है, भाई रोक दे। अफगानिस्तान का कोल जो है ना, कोई इतना भी वो नहीं है, उस तरह का कोल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, दुक्की, इधर आदम खेल, इस्माइल खान, बाकी इलाकों में। और अगर आपने कोई अच्छा कोल इंपोर्ट करना ही है तो आप साउथ अफ्रीका और उससे कर लें, इंडोनेशिया से कर लें, उसमें एटलीस्ट आपको वो तो मिलेगा, रेवेन्यू तो मिलेगा। तो ये एक सोचने की बात है। डॉलर का आउटफ्लो जा रहा है अफगानिस्तान, उसको हर सूरत में रोकें, चाहे ट्रांजिट को कंट्रोल करें, ट्रांजिट को चेक करें, वो चीजें वहां पे इस्तेमाल नहीं होती और वो वापस इधर आ जाती हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इतना गैप पैदा हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था मुजीब को, उधर तुम हुकूमत करो, इधर मैं करता हूं। यानी इतनी दूरियां पैदा हो गई थी कि एट द एंड पाकिस्तान के इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। आज आलम यह जो मुझे नजर आ रहा है कि अभी केपी गवर्नमेंट के इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, पंजाब के इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, और इसमें अभी जो एक ऑप्शन तो नून लीग के पास और पीडीएम के पास ये है कि वो नेशनल असेंबलियां भी डिसॉल्व कर दें ताकि उन्हें एक ही वक्त में इलेक्शन हो सकें और उन्हें उसमें ज्यादा सीटें मिलने के चांसेस उनके मौजूद हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर वो इतना अग्रेसिव चले जाते हैं तो ये भी चांस मौजूद है कि इन इलेक्शन को फर्दर पोस्टपोन करने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट करार दे दें, जिसके नतीजे में ये कहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत इस काबिल नहीं है कि आगे इलेक्शन को बर्दाश्त कर सकें और पब्लिक के अंदर एक ऐसी एजिटेशन क्रिएट हो कि जिसके नतीजे के अंदर हमारे इलेक्शन, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर और बहरान पैदा हो जाए। देखिए, ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की, इन लोगों ने यहीं पे सियासत की है, इसी पाकिस्तान ने इनको ओहदे दिए हैं, इसी पाकिस्तान से इन्होंने दौलतें कमाई हैं और इसी पाकिस्तान से ये लूट के माल बाहर लेके गए हैं। ये सिर्फ अपना माल वहां पे बेच के ना उसको ले आए, इसकी लीगलाइज इनलीगलाइज को मैं छोड़ो, मैं ये इन पे ये भी ना कहूं इनसे कि तुमने करप्शन करके लेके गए हो, मैं ये सिर्फ अपने बेच के जायदादें बेच के ले आए ना। और वो सारे लीडरान तीनों पार्टीज में हैं, तीनों बड़ी पार्टीज में उनके लीडरान है, छोटी पार्टियों के भी कुछ होंगे। पैनामा की आप लिस्ट देख लें, पेंडोरा की आप लिस्ट देख लें, इन्हीं की ऑफशोर कंपनी है, इन्हीं की बाहर जो है वो वसाइल हैं। और ये अगर ये सिर्फ अपने वसाइल बेच के मुल्क में अंदर वापस ले आए ना, आप यकीन करें डिफॉल्ट तो बड़ी दूर की बात है। देखिए, डिफॉल्ट जो है उसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। पाकिस्तान मुतहम्मिल इस वक्त पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान पे जो भी मुश्किल वक्त आता है वो पाकिस्तान की अशराफिया उसको फेस नहीं करती है। अशराफिया के तो डॉलर अकाउंट्स हैं, डॉलर आपका नीचे जाता है, उनकी तो अमाउंट बढ़ जाती है। वो तो आप कह लें कि अपना पैसा उतना ही लेके आते हैं मुल्क के अंदर जितना उनको कैश फ्लो चाहिए होता है, जितना उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, उससे ज्यादा तो उनके पैसे बाहर पड़े हैं। अभी सिराजुल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके पास उन्होंने बाकायदा नाम के साथ और फिगर्स के साथ सिराज साहब ने तो डिक्लेयर्ड अमाउंट के बारे में बताया, जिसपे जो शायद उन्होंने टैक्स पे किया हो। इन लोगों के पास जो दौलत है ना, उसकी तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड आपकी जो दौलत है, देखिए आपकी वजीरों से 15-15 करोड़ निकल रहे हैं, मैं कहता हूँ 15-15 अरब होंगे। आपकी कराची की अनडॉक्यूमेंटेड, आपकी फैसलाबाद की अनडॉक्यूमेंटेड, सियालकोट की तो खैर इतनी अनडॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको मजबूरी होती है डॉक्यूमेंटेशन करना। लेकिन आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है, इसका बड़ा एक आप कह लें कि पोटेंशियल है। तो वो जो अनडॉक्यूमेंटेड वो है, आप सोच नहीं सकते कितना पैसा है इस लोगों के पास। सिराज साहब ने तो वो बताया जो डिक्लेयर्ड है, तो आप देख लें इन लोगों ने यहीं से कमाया है। तो इस वक्त बहरहाल जो पाकिस्तान जो है सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं पर्सनली समझता हूं कि इस वक्त सियासत को पीछे रखना पड़ेगा। ना तो पीटीआई जो एक बड़ी उसको वो अपनी वो कहते हैं कि बस जल्द अज जल्द हमें एक वफाक में इक़्तिदार मिल जाए, और ना पीडीएम की कुव्वतें चाहती हैं कि अभी इंतखाबात हो। वो चाहते हैं कि 8-10 माह का और जो है वो कुछ वो कर लें, और शायद कोई 8-10 माह के अंदर के बाद जो इंतखाबात होंगे उनको गेन होगा, उनको नई पॉलिटिकल गेन मजीद हो सकता, मजीद इन्फ्लेशन बढ़नी है, मजीद मुश्किल वक्त आ रहा है। ये मुश्किल वक्त एक ही सूरत में कम हो सकता है कि इंतखाबात का ऐलान हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो हो। कोई 5 साल के लिए हुकूमत आएगी तो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, 20% पे कारोबार नहीं हो सकता। लेकिन इसी इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या वो दोबारा घर जाके बैठते हैं? सर ये तो देखें, ये तो आपकी जुडिशरी को और आपकी जो ताकतवर कुव्वतें हैं, जो कि रियासती कुव्वतें हैं, उनको आप जो है वो आप कह लें कि एक इंसाफ का तराजू रख के बिल्कुल किसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको मुल्क से खेलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके पीछे अवाम है, लेकिन उनको अवाम इस चीज का मैंडेट नहीं देते। अवाम तो उनको अपने मसाइल के हल का देते हैं। अवाम उनको इसलिए मैंडेट देते हैं कि वो वहां जाकर कानून साजी करें, पॉलिसी साजी करें। ये लोग अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए करते हैं। इतने बुरे हालात में 1-1 अरब रुपए मैंने इसको जारी हुए हैं
क्यों जी? तरक्याती कामों के नाम पे वो पता नहीं कैसे खर्च होंगे, कहां पे खर्च होंगे, वो किन स्कीमों में खर्च होंगे, उनमें कितनी कमीशनें खाई जाएंगी। अभी 700 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट, वो परवेज लाई साहब जब इस्तीफा दे चुके थे उसके बाद वो जारी करके गए हैं और उन पे काम हो रहा है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और इन लोगों ने अपने वोट बनाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए जो स्कीमें, ये करप्शन की एक मिसाल है। उसमें से इन्होंने कमीशनें भी कमाई हैं और उसकी बुनियाद पे ये इन्होंने वोट भी हासिल करने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पॉलिटिक्स, जितनी अयाशी, जितनी मौज, जितनी आप कह लें लाकानूनियत की इजाजत सियासी पार्टियों को यहाँ पर हासिल है, इतनी लाकानूनियत की इजाजत हमारे रियासती इदारों की, हमारे जुडिशरी को नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे तो जुडिशरी की पोलराइजेशन नजर आ रही है, यहाँ तो रियासती इदारों की पोलराइजेशन नजर आ रही है। अभी लाहौर की ब्यूरोक्रेसी के अंदर अब आलम यह है कि हमारे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, ये ऑथेंटिक खबरें मौजूद हैं कि उनके घरों के अंदर डॉलर उन्होंने अपनी अलमारियों के अंदर सेव किया हुआ है और उसी की बुनियाद के ऊपर जो फ्लक्चुएशंस होती है वो बेचते हैं और सेल करते हैं। सर ऐसे ही है, ये पाकिस्तान का मसला ये है कि देखें, एक होता है नेचुरल इफेक्ट कि जी आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, उसकी वजह से मुसीबतें आती हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अवाम पर मुसीबतें आती हैं उसमें होर्डिंग जो है, वो चाहे कमोडिटीज की होर्डिंग हो, और वो होर्डिंग ये डॉलर्स की होर्डिंग भी करते हैं, वो होर्डिंग गोल्ड की भी वो की सूरत में भी करते हैं। तो ये तो आप सोच नहीं सकते कि ये अब तो ये रिश्वत भी डॉलर में चलना शुरू हो गई है। अब ये सूरत हाल है कि जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अब हाई लेवल पे जो रिश्वतें चल रही हैं, जो कमीशन जो चल रही हैं, वो इनकी डॉलर्स में चल रही हैं। नहीं, पाकिस्तान क्या अपनी इकोनॉमी को और जो फॉरेन रिजर्व के इश्यूज को रिकवर करने की प्लानिंग रखता है या कर सकता है? सर ये जो क़यादत है जिसके बारे में अनसर्टेनिटी होती है, वो ये काम नहीं कर सकती। देखें, आपका जो रेमिटेंसेज, जो जेन्युइन रेमिटेंसेज आपकी आनी है, जो लोगों ने अपनी जरूरियत के, वो भी लोगों ने रोक के रखी है कि यार ये डॉलर तो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक दिन के अंदर आप 20 रुपए ऊपर चले जाते हैं, दूसरे दिन आप 12 रुपए नीचे चले जाते हैं। तो कोई क्यों अपने वो सिर्फ जरूरत के पैसे भेज रहे हैं मुहब्बे वतन लोग। और कुछ लोग जाहिर है एक क्रिएट किया जा रहा है जी, डिफॉल्ट हो रहा है, क्रेडिट डिफॉल्ट। जब स्वैप रेट जो था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, आपका 5% था और ये 90% तक गया है, लेकिन इस वक्त तो 40% पे आ गया है ना, तो वो आपका डिफॉल्ट रिस्क तो कम हुआ है। ठीक है, एक्चुअली इन ट्रू सेंस तो आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। देखिए, आपका 4 अरब डॉलर पड़ा है और उसमें से भी आपका 5 अरब डॉलर, तो आप वो भी गिनते हैं कि जो कमर्शियल बैंकों में लोगों का 5-6 अरब डॉलर पड़ा है, आप उस डॉलर को भी अपने रिजर्व में गिनते हैं जो आपके दोस्त ममालिक ने आपके बैंकों में रखे हैं, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन एनी एक्चुअली तो जो आपके जो रिजर्व है वो माइनस में है। लेकिन इन एनी केस देखें, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो चाहे आपने ट्रेड का बेड़ा गर्क करके किया है, क्योंकि आपके जो देखें, आपने इंपोर्ट्स पे बैन करना है, मैं इस चीज के हक में हूं। इन्होंने 25% लग्जरीज पे ड्यूटी की है, मैं कहता हूं उसको खत्म करो। एक चीज की देखें आप यार, खुदा का टाइलें आ रही हैं, आपके बाथरूम एसेसरीज आ रही हैं, किचन एसेसरीज आ रही हैं, आपकी छोटी चीजें आ रही हैं, तो ये चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं होनी चाहिए। आपका स्मगलिंग पे सिगरेट आ रहा है, तो ये जो लग्जरीज हैं ये आपको बैन करना पड़ेगी सर, सीधी सीधी सी बात है। लेकिन जो इंपोर्ट आपकी एज ए यूज होती है इनपुट के तौर पे एक्सपोर्ट के अंदर, वो तो आपको मजबूरन उस वक्त तक, जब तक आप उन रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे तैयार नहीं करते, तो तब तक तो वो आपको अलाउ करना पड़ेगी। अदरवाइज तो आपकी फिर एक्सपोर्ट भी नीचे आएगी, एक्सपोर्ट नीचे आएगी, तो फिर आप वो कह लें कि जो फायदा आप इतनी महंगाई करने के बाद भी जो फायदा आपने उठाना था वो आप नहीं उठा सके। अभी पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 20% पे चला गया है। इन हालात के अंदर लोग बेहतर नहीं समझेंगे कि कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बैंकों में जाके सेविंग अकाउंट्स में पैसा रख दें। यही तो बात है, बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं आपकी, आप माशाल्लाह खुद भी इकोनॉमिस्ट हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज को भी समझते हैं। ऑन एवरेज जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न है वो 9% है और वो रिस्क के ऊपर है सर। वो 9% जो आपने कमाना है उसमें से 15% कैपिटल गेन टैक्स आपने देना है। तो किसी का दिमाग खराब है वो 20% बैंकों में रखे। आपके बैंकों ने पिछले साल की निस्बत प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 100 अरब, पहले जो 5 बड़े बड़े बाप के बैंक है, मीजान है, HPL है, UBL है, ABL है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, इन 5 बैंकों ने पिछले साल की निस्बत इस साल 100 अरब रुपया ज्यादा कमाया है। तो बैंकों की तो मौज लग गई है। बैंकों में इससे तो बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। लोग अपना पैसा रख रहे हैं। जब आप लोग अपना पैसा बैंकों के अंदर रखते हैं तो ये बेसिकली ये चाह रहे हैं, इकोनॉमी को ना ये वो करना चाह रहे हैं, श्रिंक करना चाह रहे हैं, उसको स्लो डाउन करना चाह रहे हैं, उसको कोल्ड करना चाह रहे हैं ताकि इंपोर्ट्स कम हो।
لیکن آپ اس کا اندازہ دیکھ لیں کہ جس لیول کی انفلیشن تو پھر کم ہونی چاہیے تھی نا 20% پہ، لیکن انفلیشن تو آپ کی بڑھ گئی. تو انفلیشن آپ کی کیوں بڑھی ہے؟ آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے ٹھیک ہے اس نے فائنینشیل مینجمنٹ کرنی آپ کی ہوتی ہے، لیکن انفلیشن روکنا تو اس کا کام ہے نا. وہ 20% پہ وہ لے گیا. مجھے آپ بتائیں سر 20% کی آپ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ آپ کی جو 31% آپ کا جو ہے وہ سی پی آئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے، جو ایک سینسٹیو جو آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ 40% تک مہنگی ہو گئی ہیں. تو غریب کا جینا آپ دیکھیں اب کیا آپ جو ایک مہنگائی کا ایک طوفان جو آیا ہوا ہے کیسے کنٹرول ہو. ناظرین، پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے 20% پالیسی ریٹ ہے، اگر اسپریڈ کو ایڈ کیا جائے تو یہ 24% بنتا ہے. جب 24% کسی انویسٹر کو بینک میں رکھ کے پیسہ مل سکتا ہے جس کے اوپر کوئی رسک موجود نہیں ہے تو وہ کاروبار میں کیوں انویسٹ کرے گا؟ کاروبار آہستہ آہستہ شرنک ہوتا چلا جائے گا اور پاکستان کی معیشت اور تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جائے گی. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے ہم کہ پاکستان کی معیشت کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان ان ممالک میں سے شامل ہے جو دنیا میں جہاں سب سے زیادہ ڈونرز اپنا پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں. اس چیز کے باوجود کہ پاکستان میں آدھا پاکستان اس وقت پاورٹی لائن سے نیچے ہے، انفلیشن بڑی ہائی ہے، پاکستان کی معیشت بحران کا شکار ہے، لیکن پاکستان کی عوام میں سے لوگ سب سے زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے کو. ہماری این جی اوز لائک الخدمت فاؤنڈیشن، عیدی ویلفیئر، اخوت فاؤنڈیشن، جن پہ لوگ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہیں. ایک ایسا ماڈل ڈیزائن کیا جائے کہ جس کے اندر ہم یہ کریں کہ ایک بورڈ بنایا جائے، بورڈ کے اندر ان لوگوں کو لیا جائے اور پاکستان کی عوام کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ پاکستان کو ان بحران سے نکالنے کے لیے، پاکستان سے فارن ریزرو کا جو ایشو ہے اسے ریزالو کرنے کے لیے، انفلیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے، پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی عوام اس بورڈ کو اپنے فنڈز دے اور وہ بورڈ کی نگرانی کے اندر آگے یوٹیلائز کیے جائیں. ہارون صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسا ماڈل ڈیزائن کیا جائے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستانی معیشت کے اندر ایک بہت بڑا گیپ یہ موجود ہے کہ ابھی پاکستان کی ایک وقت تھا کہ جب پاکستان ایگری کنٹری کہلاتا تھا، 80s 90s کے اندر پاکستان کی کراپس ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، آج ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو گیپ بڑھا ہے آہستہ آہستہ پچھلے کئی سالوں میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہیں، امپورٹ بڑھتی جا رہی ہیں. کیا ہمارے حاکم وقت کو اور ہماری پالیسی ساز لوگوں کو نہیں اندازہ کہ امپورٹ بڑھیں گی تو ہمارے فارن ریزرو کم ہوتے چلے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں 2-3 فیکٹر ہیں. ہماری اکانومی جو ہے 1970 کی دہائی میں اور 1980 کی دہائی میں 70% تک ایگریکلچر بیس تھی، جو کہ اب کم ہو کر 50% پہ رہ گئی ہے. اور ہم لوگوں نے جو یہاں پہ انڈسٹری لگائی ہے وہ بھی امپورٹ بیسڈ لگائی ہے. اس کا را مٹیریل بنانے کا، اور اس را مٹیریل بنانے کے لیے اور اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہم مشینری جو ہے وہ باہر سے منگواتے ہیں. انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا را مٹیریل بھی خود، چائنا بھی ایسے ہی کر رہا ہے. اور ان لوگوں نے اس مشینری کو بھی، وہ اس لیول کی تو نہیں ہے جرمنی کی اور یورپ کے لیول کی تو نہیں ہے، امریکن لیول کی تو نہیں ہے. ان کی ایفیشنسی تو کچھ نہ کچھ کم ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی تو کچھ نہ کچھ کم ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنا ریزرو بچایا، ایکسچینج، فورن ایکسچینج بچایا. اس حوالے سے پاکستان جو ہے اپنی ایکسپورٹ کے لیے بھی جو مشینری منگواتا ہے، جو پلانٹس جو ہے اس کو وہ بھی امپورٹ کرنا پڑتے ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو انرجی کی جو صورتحال ہے وہ چاہے کول کی صورت میں ہے، چاہے وہ آئل کی صورت میں ہے، وہ بھی آپ کو باہر سے ہی امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر انٹرنیشنلی خدا نہ خواستہ اس کی پرائس جب اوپر جاتی ہے تو ہماری جو گروتھ ہے وہ تو بڑھتی ہے. اور وہ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے جو ہے اکانومی کے بیسک مسائل ہیں.
تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے بڑی بیسک سی چیزیں، آپ کو امپورٹس پہ جو ہے وہ کیپ لگانا پڑے گا، لگژریز بند کریں آپ جو را مٹیریل ہے اس کے لیے انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کے لیے قرضے دیں، نہ کہ آپ نے ٹیکسٹائل ملز کو 1% پہ وہ قرضے دیے ہیں، ان کی کیپیسٹی کو آپ نے 150% کر دیا، ان کی کیپیسٹی تو آپ نے بڑھا دی، لیکن آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل ڈیمانڈ کم ہو گئی، ریسیشن ہے دنیا میں، یورپ میں اور امریکہ کو ہم وہ کرتے ہیں، ہم ڈائیورسیفیکیشن نہیں کر سکے اپنی ایون ٹیکسٹائل میں بھی، وہی یورپ اور وہی امریکہ کو جاتی ہے، ہم گلف کو نہیں ہم نے ٹچ کیا، ایسٹرن جو ایشیا ہے، افریقہ ہے، اور ان مارکیٹس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے ایک ڈائیورسیفیکیشن نہیں ہو سکی، تو جس کی وجہ سے ہماری آپ کہہ لیں کہ ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہمارا اس وقت بھی ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو 17 اور 18 19 ارب ڈالر پہ پھر رہی ہیں، اس کے اندر پورا پوٹینشیل ہے، انہی کیپیسٹیز کے اندر کوئی نئی مشینری لگائے بغیر یہ 50 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ اس وقت کم ہے تو آپ نہیں کر سکتے، تو سیدھی سی بات ہے سر، آپ کو اپنی امپورٹس کم کرنا پڑیں گی، آپ کو اپنے اخراجات جو ہے ایکسپینڈیچر، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ ختم کرنا پڑیں گے، کم کرنا پڑیں گے، آسٹیرٹی آپ کو کرنا پڑے گی ہر لیول پہ، جس لیول پہ ایون نان کمبیٹ جو آپ کے ڈیفنس جو اخراجات جتنے کم ہو سکتے ہیں، آخر اس کے پرابلم تو ہے لیکن جو کم ہو سکتے ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ کا پوری دنیا کے اوپر امپیکٹ آیا، پاکستان کے اوپر کس طرح اس کا امپیکٹ ہے؟ پاکستان کے اوپر سر اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ آیا وہ یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کی جو ڈالر پرائس ہے وہ 200 سے اوپر نہیں جائے گی، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو پر بیرل کی جو پرائس ہے وہ 70 سے اوپر نہیں جائے گی، سر وہ 115 تک گئی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 115 تک گئی ہے، اور جب وہ اوپر جا رہی تھی آپ نے سبسڈی دی، پہلے عمران خان صاحب نے 10 روپے دی، اور پھر اس موجودہ حکومت نے اتنا ظلم کیا، اس کو جون تک انہوں نے جاری رکھا۔ آپ اندازہ کریں کہ پچھلے سال پاکستان نے 1500 ارب کی سبسڈیز دی ہیں، جو کہ پہلی سہ-ماہی تھی اس میں وہ 80 ارب ڈالر تھی، دوسرے میں 240 ارب روپے تک پہنچی، پہلے میں 80 ارب، دوسرے میں 240، تیسرے میں 260 ارب، اور آخری سہ-ماہی میں آپ نے 960 ارب کی جو ہے وہ آپ نے وہ سبسڈی دی ہے، ڈیفنس بجٹ کے برابر تو آپ نے سبسڈی دی ہے، اس سبسڈی کو انجوائے کیا ہے امیروں نے، غریبوں کو تو ان کے اثرات نہیں پہنچے، تو اب وہ اس کے جو اثرات ہیں، جو مہنگائی کے جو اثرات ہیں، اس آپ نے جو سبسڈیز کے اثرات ہیں وہ اب تو غریبوں کے اندر سے ہی نکل رہے ہیں، ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، ٹوٹل یہ وہ پرابلم ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر آدھا پاکستان ہوا ہے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے، فلڈ تک وہ اس کی 7 کروڑ 60 لاکھ لوگ موجود تھے، فلڈ کے بعد وہ 9 کروڑ افراد کی تعداد چلی گئی، اور آج یہ جو منی بجٹ آیا اور انفلیشن کی بار بار انکریز کی وجہ سے آدھا پاکستان پاورٹی لائن سے نیچے ہے، کہ جنہیں کھانے پینے کی اور صاف پانی کی سہولت میسر نہیں ہے، جن کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ایسا ہی ہے جی، اسکول جانے والے بچوں کی تعداد کم ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے اسکول جانے والوں بچوں کی تعداد KPK میں کم ہوئی ہے اور سندھ میں کم ہوئی ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ہم ترقی یافتہ اور نیا پاکستان اور ترقی یافتہ پاکستان اور تعلیم سے جو ہے وہ چینج کی بات کرتے ہیں، حالت یہ ہے کہ اگر 2015 میں 71% بچے پرائمری اسکول جاتے تھے، تو آج سندھ اور KPK کے 66% بچے جا رہے ہیں، اور ابھی KPK کے جو مرج اضلاع ہیں، جو فاٹا کے جو پرانے فاٹا کے جو مرج اضلاع ہیں، ان کا تو میں نے ڈیٹا شامل نہیں کیا، ان کا ڈیٹا شامل کر لیں تو وہ 60% سے بھی نیچے کی صورتحال ہے، تو یہ وہ صورتحال ہے، یہ جو انفلیشن ہے، اور یہ انفلیشن وہ نہیں ہے جو انفلیشن ڈیمانڈ پول کی وجہ سے آتی ہے، یہ کاسٹ پش کی وجہ سے آئی ہے، آپ کی انرجی پرائسز بڑھی ہیں، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹری آپ کی بند ہوئی ہے، لوگوں کی جو زندگی گزارنے کی ہے وہ مشکل بڑھ گئی ہے، اور جب آپ کی انڈسٹری بند ہوئی ہے، کمائی آنا بند ہوئی ہے، باہر سے پیسے آنا، ریمیٹنسز بند ہوئی ہے، روشن ڈیجیٹل آنا بند ہوا ہے، تو آپ کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بھی جو ہے وہ آج بحران کا شکار ہے، اس کی وجہ سے آپ کی سیمنٹ انڈسٹری، آپ کی جو اینٹوں کی انڈسٹری ہے، اور آپ کی جو باقی انڈسٹری ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، ٹرانسپورٹ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، جن کا تعلق کراچی سے ہے، پاکستان کی معروف اکانومسٹ ہیں، ہم انہیں اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ہم سننا چاہتے ہیں، حال ہی میں آپ کی کتاب آئی ہے کہ IMF سے ہم کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے، آپ کو پہلے تو اپنی اس کتاب کا تعارف کروائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔
یہ میری کتاب ہے, یہ مجموعہ ہے میرے آرٹیکلز کی, اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم بجائے اس کے کہ قرضے لے لے کے اپنا گزارا کریں, اس کے بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی بیلنس آف پیمنٹ 2019 اینڈ 2020 کا میں نے ڈیٹا لے کے, اور اس میں میں نے دکھایا ہے کہ 2019 اینڈ 20 تک ہم لوگ $3 بلین جو تھے, $3.15 بلین وہ تعیشات پہ خرچ ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ چاکلیٹس ہیں, اور وہ ہے چیز ہے, اور پھل ہیں, اور سبزیاں ہیں, اور اس کے علاوہ یہی کتے بلی کا کھانا ہے. تو میں نے کہا ہے کہ ان کو فوراً بند کر دیا جائے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ 2020 کے ڈیٹا میں ہم $10.5 بلین خرچ کر رہے ہیں گیس پہ اور پیٹرول پہ اور اس کے امپورٹ پہ. تو یہ اب ہم اس کے لیے ہمیں ڈالرز دینا پڑتے ہیں, اور ہمارے پاس ڈالرز کی کافی کمی ہے. مگر بہت سے ایسے ملک ہیں جیسے روس ہے, جیسے ایران ہے, وہ تیار ہے کہ ہمیں یہ دے دیں گے تیل, اور اس کے یا تو بارٹر پہ اور یا پھر لوکل کرنسی پہ. تو اس میں میں نے کہا ہے کہ اگر ہم لوکل کرنسی پہ یا بارٹر پہ اگر یہ لے لیں تو ہم $10.5 بلین یوں اپنے بیلنس آف پیمنٹس میں بچا سکتے ہیں. پھر میں نے کہا ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں, پچھلے 30 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی ایکسپورٹس کو ڈی ویلیو کر کے اس کی ڈیمانڈ بڑھانے کو, مگر ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا, مگر ہم مسلسل ڈی ویلیو کیے جا رہے ہیں. اور ڈی ویلیویشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں, جیسا کہ وہ ابھی پچھلے بھی انہوں نے کہا کہ وہ امپورٹس جو ہیں, جو انڈسٹریل را مٹیریل اور کیپٹل گڈز ہیں اور تیل ہے, وہ اور مہنگی ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے اس کو آپ ڈی ویلیو کر کے نہیں صحیح کر سکتے ہیں, ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے ہیں, آپ ان کی کوالٹی بہتر کر کے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کھانے پینے کی بہت سی اشیاء بھیجتے ہیں. اب یورپین یونین میں 27 ممالک میں سے 19 نے بین کی ہوئی ہیں جی ایم اوز. ہم نے بین نہیں کیے, ہم لوگ بڑے عام طور پہ جی ایم اوز کو لوگوں کو بھی کھلا پلا رہے ہیں. تو اسی طرح رشین فیڈریشن نے بین کیا ہے جی ایم اوز, سینٹرل ایشین ممالک نے بین کیا ہوا ہے. تو اگر ہم اپنے کھانے پینے کے سٹینڈرڈز بہتر کریں, ہم کارتاگینا پروٹوکولز کو اپلائی کریں, اور ہم جی ایم اوز کو بین کریں, تو ہم اپنے کھانے پینے کی جو ایکسپورٹس ہیں یہ بہت بڑھ سکتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور پھر ڈی ویلیویشن سے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایک طرف تو جیسا کہ میں نے کہا کہ امپورٹ پرائسز بڑھ جاتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے 4.5 سال میں ہم لوگ مستقل ڈی ویلیویشن کرتے رہے کہ ایکسپورٹس بڑھیں گے, ایکسپورٹس کچھ نہیں بڑھی, مگر اس کی وجہ سے ہمارا جو قرضے کا بوجھ ہے وہ پچھلے صرف 4.5 سال میں $75 بلین بڑھ گیا. تو یہ جو اکنامکس یہ ہمیں سکھاتے ہیں, یہ وہ اکنامکس ہے جس سے بڑی طاقتوں کی جو امیر ملک ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. ہمیں جو یہ سبق دیتے ہیں کہ آپ ڈی ویلیو کریں, تو وہ اس سے ہمارا نقصان ہو, ان کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی پالیسیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسیاں خود بنائیں, اور ایسے اکنامک مینیجرز ہوں, پاکستانی ہوں, پاکستان کے وفادار ہوں اور محب وطن ہوں, تاکہ وہ ایسی پالیسیاں نہ بنائیں جس سے پاکستان کا تو نقصان ہو رہا ہے اور امیر ملکوں کا فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس میں آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ایک سولوشن دیا کہ ہم جہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں اس امپورٹ کو, لگژری امپورٹس کو ریڈیوس کیا جائے اور ہماری ایکسپورٹس کو ہم بہتر کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات کے اندر؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اکنامک مینیجرز لائے جاتے ہیں وہ اسی لیے لائے جاتے ہیں. اس کتاب میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گی, اس میں اور بھی چیپٹرز ہیں, اور اس میں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک چیپٹر ہے, تیسرا چیپٹر صفحہ نمبر 25 پہ, اس میں نے یہ بتایا ہے
کہ کس طرح ہماری پالیسیاں، ہر ایک پالیسی کا میں نے بتایا ہے کہ اس پالیسی سے پاکستان کا کیا نقصان ہو رہا ہے اور امیر ملکوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے چونکہ اکنامک مینیجرز وہیں سے لائے جاتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس سے پاکستان کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تو ایسی پالیسیاں جو پاکستان کے لیے مفید ہیں اس کو تو یہ نہیں اپنائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے اکنامک مینیجرز لائے جائیں جو واقعی پاکستان کا درد رکھتے ہیں، قابل ہیں، ایماندار ہیں، تاکہ وہ ایسی پالیسیاں وضع کریں جس سے ہمارا ملک بھی ایک تو ڈوبنے سے بچے، کیونکہ ابھی تو ان کی پالیسیاں ہیں اس سے بالکل ملک کو میلٹ ڈاؤن کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح قیادت آنی چاہیے، اور اگر یہ قیادت جلدی آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ مجھے نہیں امید ہے کہ یہ لوگ کوئی ایسی پالیسیاں لائیں گے جس میں پاکستان کی بہتری ہے. ڈاکٹر صاحب اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے کہ پی ڈی ایم کی جو پارٹنرز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جس میں پی ایم ایل این ہے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان ہے، اسی طرح عمران خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ پرویز الہی ہیں. ان لوگوں کے کرپشن کے کوئی ایسی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو انہوں نے پچھلے سالوں کے اندر کرپشن کی اور جس کی بنیاد کے اوپر ملک آج بحران کا شکار ہے، اور انہوں نے پاکستان کے فنڈز کو اس کی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں کی. تو پھر کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں یا عوام کو ہم کیا سمجھائیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ بات آگے بڑھے کہ پاکستان میں دیانتدار اکانومسٹ آئیں، دیانتدار حکمران آئیں، جس کی بنیاد پہ پاکستان ترقی کر سکے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کے حالات بد سے بدتر کیے ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی سے بدتر ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی صحیح بالکل کہا کہ بہت سے یہ سیاستدان ہیں، ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں اور چل رہے ہیں کیسز. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے مگر انہوں نے وہ مواقع ضائع کر دیے صرف اپنی دولت کے حصول کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں اس کا حل یہ ہے کہ ایک طرف تو بالکل ہی ایمانداری کے ساتھ ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہو، لوگ بھی جو کریں وہ بھی بالکل صاف ستھرے ہوں، اور جو بالکل کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایما پہ نہ ہو رہی ہو، بالکل ہی ایمانداری سے ہو رہی ہو، تاکہ جن پہ صحیح الزامات ہیں ان کو سزائیں ملیں اور جن پہ غلط الزامات ہیں وہ بری ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت سی سیاسی جماعتوں میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو کرپشن میں انوالو نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے سینیٹرز ہیں جماعت اسلامی کے، مثال کے طور پہ سینیٹر مشتاق ہیں، وہ ہمیشہ ملک کا درد رکھتے ہیں اور ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کنونس ہوتا ہے کہ یہ واقعی ملک کے وفادار ہیں. اور اسی طرح کے جیسے اور بھی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کی وہ ہیں سینیٹر رخسانہ زبیری ہیں، اور اس طرح اور بھی پارٹیوں میں آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مختلف پارٹیوں میں ایماندار لوگ ہیں ان کو آپ اوپر لائیں، کیونکہ جب کرپٹ لوگوں پہ کیسز چل رہے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پھر حصہ لے سکیں گے. تو جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر کراتے ہیں، جب تک آپ ایک عبوری حکومت ایسی بنا دیں جس میں تمام پارٹیوں کے یہ جو ایماندار لوگ ہیں اور جو وفادار ہیں پاکستان کے، ان کو آپ ان کی عبوری حکومت بنا کے ان کو لے آئیں، اور ساتھ میں ایسے ماہر معاشیات ان کی مدد کریں جو ماہر معاشیات خود بھی ایماندار ہوں، قابل ہوں اور محب وطن ہوں. تو میرے خیال میں 6 مہینے بھی اگر ایسی حکومت آ جائے تو پاکستان کو 6 مہینے سے پہلے ہی اس بحران سے نکال سکتے ہیں ہم لوگ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ پاکستان میں جوڈیشری ہو، پاکستان میں پالیٹکس ہو، اور اسی طرح پاکستان کے جو فارن کے معاملات ہیں وہاں پہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے لیڈ کر رہی ہے یا گائیڈ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایسے ڈیسیژن لینے چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی دیانتدار لوگ آگے آ سکیں، ہماری جوڈیشری دیانتداری پہ مبنی ہو.
جی یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے یہ بہت میرے خیال سے ہی وانٹس ٹو اسٹے کلیئر آف پالیٹکس، وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتے، مگر میرے خیال میں اتنا تو ان کو میرے خیال میں وہ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے کہ ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی، ایک پروسیس ایسی شروع کروائیں جو بالکل ایماندار لوگوں پہ مبنی ہو، تاکہ جس کو سزا بھی ملے وہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. اور جوڈیشری میں بھی بہت گنجائش ہے، مگر ظاہر ہے یہ جوڈیشری کا مجھے نہیں پتا وہ کیا کر سکتے ہیں، مگر اگر ایک دفعہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ایک ایسی ہو جائے اور ایک الیکشن کمیشن بالکل آزاد اور خود مختار معرض وجود میں آ جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ایسے حالات میں جب اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے آپ کرپٹ پولیٹیشینز کو سزائیں دے دیں گے، اور آپ کی میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انہی کے لوگوں کو آپ پوزیشنز دیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں اور جن پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی لوگ نہیں سمجھیں گے کہ آرمی چیف کی کوئی اپنی دلچسپی ہے یا وہ خود اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. تو لوگ دیکھیں گے کہ وہ تو بہت بے لوثی سے بالکل ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو ملک کا وہ چلائیں اور وہ خود سیاست میں نہیں انوالو ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا طریقہ ہوگا ایک ایسی عبوری حکومت بنانے کا کہ وہ پاکستان کو ان مسئلوں سے نکالے، اور اس کے بعد بے شک آپ سب کچھ کرائیں، مگر پہلے سب سے پہلا ہمارا اس وقت یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو یہ جو بحران ہے اس سے نکال سکیں. پاکستان کے اندر ناظرین ابھی حالات یہ ہیں کہ اس چیز کے باوجود بحران کا شکار ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا ماڈل ڈیزائن کیا جائے کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان کے فارن ریزرو کے جو ایشوز ہیں ریزالو کیے جا سکیں، انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ وہ ماڈل کیا ہو سکتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں وہ کون سا ماڈل اپلائی کیا جائے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو. ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحب سے ہم پوچھیں گے، جو پہلے ہم نے اپنے ہارون صاحب سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا اگر پاکستان میں ایسے لوگ جن کا پاکستان کی کمیونٹی کے اندر ورلڈ وائڈ ایک اچھا کانسیپٹ موجود ہے کہ دیانتدار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، پیسے کو صحیح خرچ کرتے ہیں اور اس پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، جن میں آپ الخدمت فاؤنڈیشن کا نام لے سکتے ہیں، اخوت فاؤنڈیشن کا نام لے سکتے ہیں، عیدی ویلفیئر کا نام لے سکتے ہیں، تو ان پہ مبنی ایک بورڈ بنا دیا جائے اور وہ بورڈ پاکستان کی عوام کو ورلڈ وائڈ اپیل کرے کہ اس فنڈ کے اندر جس سے پاکستان کے قرضے اتارے جا سکیں آپ کنٹریبیوٹ کریں، تو جس سے معیشت فی الحال فوری طور پر بہتر ہو سکے گی. ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ویسے تو بہت اچھا خیال ہے، مگر ماضی میں اس قسم کے مطلب فنڈز قائم کیے تھے نون لیگ نے، اور ان کا بہت زیادہ مطلب اچھا اس کا وہ نہیں ہوا. انہوں نے پتہ نہیں جمع کر کے پیسے پھر اس کا کیا کیا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں، مگر اور بھی بہت دیکھیے پاکستان اتنا مقروض ملک ہے، مگر پاکستان نے آج تک کوئی ڈیٹ مینجمنٹ پالیسی نہیں بنائی ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ کوئی ملک ایسا نہیں کرتا ہے کہ اپنے سارے ریسورسز پیسے جمع کرے اور ان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھیج دے. لاطینی امریکہ کے ملکوں کا یہ حال تھا 80 کی دہائی میں، وہ سارے ان کے پیسے یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ ایک ایک ملک کو کر کے اپنے اس میں لے آتی تھی پروگرام میں، اور پھر ان کا برا حال کر کے، مثال کے طور پہ ارجنٹینا تھا، وہ ارجنٹینا کی جو پر کیپٹا انکم تھی
وہ $7,500 تھی جس وقت اس کو IMF کے پاس لے جایا گیا. اور IMF کے پاس لے جانے کے بعد چند ایک پروگرامز کے بعد وہ اتنا غریب ملک ہو گیا کہ اس کی 700 رہ گئی، پر کیپٹا انکم صرف 700 رہ گئی. تو یہ جو ادارے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یہ ملکوں کو نچوڑنے آتے ہیں، ان کا سارا جو اکنامک سرپلس ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے آتے ہیں. اب ہمارے سارے جو ریونیوز ہیں ہم ٹیکسز جمع کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے قرضوں کی ادائیگی کر دیں. تو ہمیں ضرورت ہے ایک ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی بنانے کی. مشرف کی حکومت میں ایک اسٹریٹجی بنائی نہیں گئی، مگر اس کا نام اس کو دے دیا گیا ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی. اس میں 6-7 PhDs تھے اور وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی حکومت انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی. ایسی ہاف ہارٹڈ اسٹریٹجیز نہیں چاہیے، ہمیں سیریسلی ایک ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم اپنے قرضوں کی ادائیگی کریں مگر ساتھ ساتھ ہم اپنی ریٹ آف گروتھ کو نہ کم ہونے دیں. یہی لاطینی امریکہ کے ملکوں نے کہا تھا، انہوں نے جب اپنی ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی بنائی، اس کا نام ہے کارتاگینا کنسنسس پروپوزل، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی ریٹ آف گروتھ کو وہ نہیں ہونے دیں گے، کم نہیں ہونے دیں گے، صرف اس لیے کہ ہمیں وہ کرنا ہے، ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی ایک ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، مگر وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کوئی ایماندار حکومت آئے، جب کوئی قابل لوگوں پہ مبنی حکومت آئے جو اس ملک کے سارے مسئلوں کو حل کرے. موجودہ آپ دیکھیے کہ موجودہ حکومت، اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس سے پہلے بھی ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی دشمن ملک نے پاکستان کی حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے اور وہ پاکستان کے لوگوں کو تڑپا رہی ہے، ان کو کاسٹ آف لیونگ اتنی بڑھا رہی ہے، ان سے روٹی چھین رہی ہے اور بالکل یعنی کہ پاکستان کے مفادات کو بھی مجروح کر رہی ہے. پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے بڑی IMF کے، اور IMF کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے حوالے کرنا، کیونکہ جو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں گیتا گوپی ناتھ وہ انڈین اوریجن کی ہیں، پھر امریکہ کے بھی حوالے کرنا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک صحیح حکومت آئے، ہم اپنے اسٹیٹ بینک کو واپس لیں، ہم اپنی اسٹیٹ بینک کی آٹونومی، جس کو یہ کہتے ہیں آٹونومس، یہ آٹونومس نہیں ہوا ہے، یہ اسٹیٹ IMF کے انڈر میں چلا گیا ہے، اس کو ہم واپس آٹونومس بنائیں. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے سارے اکنامک جو ہمارے میٹرز ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لیں، کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر لے جائے گئے ہیں. ہارون ملک صاحب سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر ہمارے جو ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک سوچ موجود ہے کہ ہم اپنے اداروں کو پرائیویٹائز کریں. پرائیویٹائز گورنمنٹ اس لیے نہیں کرتی کہ ایجوکیشن کریٹ شروع ہو جاتی ہے جی، ان امپلائمنٹ کا خطرہ ہے. کیا یہ ماڈل بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا ایک ماڈل لے کے آئیں، ان اداروں کے اندر ان امپلائمنٹ ہونے کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر سے مینجمنٹ آئے، ان کی انویسٹمنٹ ہو اور ان اداروں کو اس کی بنیاد پہ بہتر کیا جائے؟ اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے جو اسٹیٹ آؤنڈ جو انٹرپرائزز ہیں وہ تقریباً 85 ہیں. اس 85 میں جو ہیں وہ تقریباً 10 جو ہیں وہ لاس پہ چل رہی ہیں. اس 10 میں سے ڈسکوز ہیں آپ کی جو 5 بڑی بڑی ڈسکوز ہیں، پھر آپ کی PIA ہے، پھر آپ کی ریلوے ہے، اور پھر آپ کی جو پاکستان اسٹیل ہے. پاکستان اسٹیل میں تو آلموسٹ آپ لوگوں کو نکال چکے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ریلوے اس ماڈل پہ تو ترقی نہیں کر سکتی. آپ نے ریلوے پہ خرچ ہی نہیں کیا، آپ نے روڈ انفراسٹرکچر پہ خرچ کیا، آپ نے ٹرانسپورٹ پہ خرچ کیا. آپ نے کیا آپ نے جو آپ کی ایکسپورٹ ہونی تھی کراچی پورٹ سے یا ابھی جو گوادر پورٹ ہے، آپ نے اس کو مہنگا کر دیا نا. آپ کی جو گڈس ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو مہنگا ہے. ریلوے جو ہے پوری دنیا میں اڈاپٹ کی جاتی ہے ایکسپورٹ کی گڈس ٹرانسپورٹیشن کے لیے. انڈیا میں بھی یہی ہے اور چائنا میں بھی یہی ہے. تو آپ نے ریلوے پہ خرچ نہیں کیا. دیکھیں، آپ اس کو پبلک پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل انویسٹر بھی لا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ سے وہ ان جگہ پہ وہ کرنا چاہ رہا ہے، OGTC میں وہ کرنا چاہ رہا ہے، PPL میں کرنا چاہ رہا ہے، وہ تو پہلے ہی پروفٹ پہ چل رہی ہیں. تو ان میں وہ انویسٹمنٹ کر کے آپ کے وسائل کو لے کے جانا چاہ رہا ہے. اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی انویسٹمنٹ کس چیزوں میں کرانی ہے. دیکھیں OGTCL PPL میں اس کی انویسٹمنٹ تو پھر نہیں آئی کہ جو دوست ممالک کی ہم سوچ رہے تھے آ رہی ہے. اب آپ کے پاس PIA ہے، PIA کو آپ جناب یا تو آپ وہاں پہ ملازمین کم کریں اور یا پھر آپ کو وہاں پہ جو ہے جو ایئر جو پلینز ہیں وہ بڑھانے پڑیں گے.
تو یہ آپ کو فیصلہ بہرحال کرنا پڑے گا، اور انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیز ماڈل میں بھی کر سکتے ہیں، ایون اگر کوئی چیز اگر آپ پہ لاس پہ چل رہی ہے اس کو پرائیویٹائز کر سکتے ہیں. آپ ایک ملک کو تو داؤ میں نہیں لگا سکتے، کوئی 10 20 50 ہزار یا 1 لاکھ لوگوں کے لیے پورے ملک کو تو آپ داؤ پہ نہیں لگا سکتے. دیکھیں ان چیزوں کے فیصلے سیاست سے ہٹ کے ہونے چاہیے، اور ان چیزوں کا بیڑا بھی اسی وقت غرق ہوا ہے جب آپ نے سیاست کو ان کے اندر انوالو کیا ہے، جب سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جب سیاسی فیصلوں کی بنیاد پہ جو آپ نے پچھلے 20 30 سال سے جتنا روڈ پہ آپ نے خرچ کیا، آدھا اگر آپ خرچ کر دیتے ریلوے پہ خرچ کر دیتے. سی پیک میں دیکھیں سب سے جو پرانی جو سب سے جس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے وہ آپ کا ہے میلبورن منصوبہ ہے. آپ نے اس کے ذریعے سے لاہور میں جو آپ نے ووٹ جہاں سے لینے تھے آپ نے وہ میٹرو کا تو وہ لگا لیا، اورنج ٹرین کا تو لگا لیا، لیکن آپ کا جو ریلوے کا وہ ہے وہ آپ کا دیر اس میں ہوئی ہے. اسی طرح آپ کے جو ڈیمز کے حوالے سے پروجیکٹس تھے یا روڈز کے حوالے سے جو پروجیکٹس تھے وہ ڈیلے ہوئے ہیں، جو کہ ون بیلٹ ون روڈ والے جو پروجیکٹس ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے. پھر دنیا بھی جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آتے. آپ کو ماحول اچھا کرنا پڑے گا، فارمیلٹیز جو بہت زیادہ ہیں اس کو انفارمل کرنا پڑے گا. آپ کو جو یہ یہاں پہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور اسٹارٹ اپ جو ہے، جو مڈل جو میں کہتا ہوں جو ہمارے اوورسیز جو ہیں جو اپنا پیسہ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، ڈمپ کر رہے ہیں پیسہ زمینوں کے اندر. تو زمینوں کی رجسٹریشن کو آپ مشکل بنا دیں اور اسٹاک ایکسچینج کو آپ ایزی کریں، اس پہ ٹیکس ختم کریں، زمینوں کی رجسٹریشن پہ لگائیں آپ 15 سے 20% ٹیکس. آپ دیکھیں نا 1 کروڑ کا پلاٹ ہے وہ 5 سال کے بعد 5 کروڑ کا ہو جاتا ہے. تو کیوں کوئی آپ کی اسمال اور میڈیم انٹرپرائز میں وہ کرے گا؟ جو آپ نے یہ کہا کہ اخوت اور الخدمت اور یہ عیدی، یہ ادارے مائکرو فائنانس کر سکتے ہیں، اخوت کسی نہ کسی لیول پہ کر بھی رہا ہے. مائکرو فائنانسنگ کے حوالے سے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو وہ کریں، اور جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو وہاں پہ جو کہ 3 کروڑ ڈالر اگر ترکی کو دے سکتے ہیں تو کیا پاکستان میں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور جو ہمارے وہ ایریا جو 5 بڑے بڑے ایریاز ہیں جس میں آپ کا ایگریکلچر آتا ہے، ڈیریز اور لائف سٹاک آتا ہے، منرلز اور میٹلز آتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو کانکنی ہے، آپ کی جو فشریز ہے جس کو بالکل نگلیکٹ کیا ہے. ابھی اندازہ کر لیں کہ فشریز کو بچانے کے لیے گوادر میں جو ہے وہ اتنے احتجاج کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کو وہ کر رہے ہیں. ایگریکلچر کے لیے آپ پانی مہیا کریں، پانی آپ جو ہے وہ سمندر میں گرا رہے ہیں. ایگریکلچر کے لیے آپ کے پاس 7 لاکھ جو ایکڑ زمین ہے، دے اپنے ایگری گریجویٹس کو، آپ کے پاس بڑی بڑی وہ ہیں. اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو ایگریکلچر میں ویلیو ایڈیشن کرنی پڑے گی. ایگرو پروڈکٹ جو ڈیرائیوڈ پروڈکٹ ہیں، اسی طرح جو آپ کی ڈیریز کی پروڈکٹ ہیں، اسی طرح آپ کو ٹیکسٹائل میں بھی ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا پڑے گا. انسینٹیوائز کرنے سے یہ ہمیشہ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ چیزوں کو ڈسینٹیوائز بھی کریں. پاکستان کے اندر صرف 34% لینڈ ہے جو کاشت ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر کاشت کرنے کے لیے اتنی زیادہ زمین موجود ہے. اگر ایریگیشن کی سسٹم کو بہتر کیا جائے اور ہمارے ایجوکیٹڈ لوگوں کو آپ جس طرح اپنے کا زمینیں دی جائیں تو ہماری پاکستان کی ایگری سیکٹر کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان نے $130 بلین کا قرضہ لیا، عوام پوچھتی ہے کہ وہ کہاں گیا، کہاں پہ خرچ ہوا؟ دیکھیے وہ زیادہ تر تو واپس انہی ملکوں میں چلا گیا جہاں سے قرضہ آیا تھا. یہ قرضہ آیا اس میں جو خرد برد ہوئی، کرپشن ہوا، تو اس کی وجہ سے پھر سیاستدان جو اس وقت جو بھی سیاستدان یا جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ تھے، سیاستدان نہیں کہوں گی، کوریڈورز آف پاور میں جو لوگ تھے، انہوں نے اس کو پھر وہی واپس چلا گیا انہی ملکوں میں جہاں سے آیا تھا. تو ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی کہ جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، دیکھیے پرائیویٹائزیشن میں آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی. اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ آپ سب کچھ پرائیویٹائز کر دیں. آپ کو پالیسی بنانا ہوگی اسٹریٹجک ایسٹس کی اور نان اسٹریٹجک ایسٹس کی. آپ کو پالیسی بنانا ہوگی پروفیٹیبل اینڈ نان پروفیٹیبل کی. اب مثال کے طور پہ کچھ ایسی ہماری اسٹریٹجک سیکٹرز ہیں جن کو آپ کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آئل ہے، گیس ہے، یہ ہمارے قومی ملکیت میں ہونی چاہیے. اور بہت سے باہر کے ملک اس وقت بہت تاک لگائے بیٹھے ہیں اور عرصے سے تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے آئل پاور سیکٹر کے جو وہ ہیں ان کو خریدنا چاہتے ہیں. ایسے سیکٹر گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. اور جو ہیں جو مثال کے طور پہ پی آئی اے کی آپ نے ایگزامپل دی،
پی آئی اے کا یہ ہے کہ دیکھیے پی آئی اے کی کوئی جو ان کے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز پروفیٹیبل ہیں، کوئی نہیں ہیں. میرے نالج کے مطابق، میرے علم کے مطابق وہ جو کچن کا وہ ہے نا ٹکٹنگ وغیرہ تو پروفیٹیبل ہے، مگر وہ جو انہوں نے ایک بہت لمبا ان کا کھانے پینے کا وہ سب ہے وہ لاس میں جا رہا ہے. تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کو وہ کر دیں، ان کو مختلف ان کے لیے مختلف پالیسیز ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہ بھی کریں کیونکہ وہ پروفیٹیبل ہے، مگر اس کا یہ جو کیٹرنگ ہے اس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں. اور اسی طرح مختلف اس کا اب آئل سیکٹر میں بھی دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہے، روس نے کیا کیا ہے اور ہندوستان نے بھی کیا کیا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا آئل پروڈکشن ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر یہ آئل ریفائن کر کے دے، مگر اس کو بیچنا وہ گورنمنٹ کی وہ ہے، مونوپولی ہے. تاکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ پرائیویٹ سیکٹر سے مستفید بھی ہو جائیں اور دوسری طرف اپنا کنٹرول بھی جاری رکھیں گیس پہ یا آئل پہ یا ایسے پاور سیکٹر میں. تو ہمیں ذرا ایسے ہی چلنا ہوگا جس طرح اور ملک اپنے پالیسیز بنا رہے ہیں کہ وہ اپنا پرائیویٹ پروفٹ موٹیو سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اپنا کنٹرول بھی رکھ رہے ہیں اپنے اسٹریٹجک ایسیٹس پہ، کیونکہ اسٹریٹجک ایسیٹس کو یوں کرنا اپنی ڈیپینڈنس کو بڑھانا ہے. ڈیپینڈنس کو بڑھانا میں سمجھتی ہوں بہت اچھا وہ نہیں ہے، اچھی پالیسی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی جب ڈیپینڈنس کسی پہ بڑھ جاتی ہے پھر وہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈاکٹر صاحب کریٹ کرتی ہے اکنامک انسٹیبلٹی، اور جب اکنامک انسٹیبلٹی آتی ہے تو پورا ملک اس کا شکار ہوتا ہے. ابھی پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں، ہماری گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں. ابھی کے پی گورنمنٹ کے اور پنجاب گورنمنٹ کے الیکشن 30 اپریل کو اناؤنس ہو گئے ہیں. ان حالات کے اندر عمران خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ میں نہ مانوں، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیوں ادروائز تو میثاق معیشت بہت ضروری ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، جہاں پہ یار سارے یہ لوگ بیٹھے. جی میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کافی صورتحال گمبھیر ہے کہ اگر جو بھی ہارے گا وہ کہے گا میں ریزلٹس نہیں نتیجے کو نہیں مانتا ہوں. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں یہ پولرائزیشن کافی کم ہو جائے گی اگر جو سیاستدان جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں ان کو پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہیے. اور اس دوران جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک عبوری حکومت بنائیں جو ہمارے سیاستدان ہیں پارٹیز میں جن پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، جو ایماندار ہیں، ان پہ مبنی ایک عبوری حکومت بنائی جائے اور ان کی مدد ایسے ماہر معاشیات کر دیں جو خود بھی ایماندار ہیں اور جو کسی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پے رول پہ نہیں ہیں یا کسی ملک کے پے رول پہ نہیں ہیں. سر اور 63 کے مطابق ہوں گے، انہیں الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، جو اس کو پورا نہ کرتے ہیں انہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی پرمیشن نہ دی جائے. آپ کا یہ خیال ہے؟ جی یعنی کہ بالکل 62-63 پہ بھی، اور جو جن پہ الزامات ہیں وہ اگر بالکل اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ بالکل ایماندار لوگوں پہ مبنی ہو، موجودہ جیسی وہ ہے نیب اس طرح کی نہیں ہو، بلکہ واقعی بالکل ایماندار لوگ ہوں اور وہ کسی پہ کوئی سیاسی مطلب کیسز نہ چلا رہے ہوں، تاکہ عوام کو بھی ان پہ وہ ہو کہ واقعی کسی کے ساتھ وہ نہیں کر رہے، زیادتی نہیں ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں جن لوگوں پہ الزامات ثابت ہو جائیں گے تو میرے خیال میں چونکہ وہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہوگا، تمام سیاسی جماعتوں پہ وہ ہو رہا ہوگا، یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو آپ یو پشنگ دیم ٹو دا وال. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں تھوڑی سی مہازارائی کم ہوگی، کیونکہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ دیکھیے ہر ایک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے ہیں وہ بالکل ایماندار ہیں، وہ کوئی سیاسی انتقام نہیں لے رہے. تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتی ہوں کہ کافی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. اور دوسرے وہ جو 6 مہینے کے لیے آپ عبوری حکومت بنائیں گے وہ بھی کچھ کارکردگی کر کے دکھائے گی،
تو میرے خیال میں یہ بہترین طریقہ ہے اس موجودہ صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کا. ہارون صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ یا فارن انویسٹرز کو کس طرح اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو بڑھانا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی فسکل پالیسیز ہیں اس کو اس کے حوالے سے سسٹینیبلٹی آنی چاہیے، مانیٹری پالیسیز کے حوالے سے. آپ اندازہ کریں کہ ٹیلکوز نے بہت زیادہ جو ہے انویسٹ کیا، ہوا یہ کہ آپ کی ڈیپریسیشن آف ڈالر کی وجہ سے ان کے پروفٹس کچھ بھی نہیں رہ گئے، اور آپ کی ٹیلکوز جو ہے وہ اپنے بزنس ایک پہلے بیچ چکی ہے، اور اب ٹیلی نور کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ وہ بیچنے جا رہی ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ ہب کو دیکھیں تو اس کا شیئر روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ان کے جو پروفٹس ہیں وہ جو ان کی سیل ہے اور جو ان کے پروفٹس ہیں وہ ڈالرز میں ہیں. تو آپ نے سر ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس لے کے آنی ہے، فارمیلٹیز کو ختم کرنا ہے، چیزوں کو انفارمل کرنا ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں جو آپ کہہ لیں کہ جو مختلف محکمہ جات کی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ہرڈلز کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور فیسیلیٹیشن کرنی ہے. ان کو ایریاز آپ مینشن کریں کہ یہ ایریاز ہیں، یہاں پر جو ہے وہ بالکل انٹیپڈ ایریاز ہیں، ان میں ان کی انویسٹمنٹ کروائیں. ایگریکلچر کی جو آپ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ میں آپ کروائیں، آپ فشریز کے والے سے ان کی انویسٹمنٹ کروائیں، آپ جو ہے منرلز میں ان کی انویسٹمنٹ کرائیں، آپ ڈیری سٹاک میں اور لائف سٹاک اور ڈیریز میں ان کی انویسٹمنٹ کرائیں. وہ ایسے ایریاز ہیں کہ آپ کی جو نیچے سے جو لوگ ہیں وہ بھی اٹھیں گے، اور جو آپ کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آئے گی، اور آپ کو اوورسیز بھی ان چیزوں میں پیسہ لگائے گا. تو ان کے لیے آپ کو جو ہے وہ پالیسیز بنانا پڑے گی، اور ایسی پالیسیز جو اٹریکٹ کریں اوورسیز کو، اور ان کے جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ کو تحفظ دینا پڑے گا. تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ آئیں گے، لوگ انویسٹ کریں گے. لیکن اگر 20% کا جو آپ کا پالیسی ریٹ ہے اس پہ تو اور اتنی بڑی جو ہے انسرٹینٹی ہوگی، اور یہ صورتحال ہوگی کہ پتہ نہیں کوئی ڈالر اکاؤنٹ آپ کے جو ہے وہ کر جائیں گے، تو پھر تو کبھی بھی کوئی بھی آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. تو آپ کو وہ پوری جو قومی قیادت ہے، جس میں آپ کی سیاسی قیادت بھی آتی ہے، جس میں آپ کی ایون بیوروکریسی تک آتی ہے، جس میں آپ کی فوجی قیادت بھی آتی ہے، جو ایک چارٹر آف اکانومی آپ اپنی عوام کے لیے کریں. وہ چارٹر آف اکانومی ایسا نہ ہو کہ جس میں بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ 1.5% لے کے تو آپ وہ کرتے ہیں. میں تو آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ اپنی جو اکانومی ہے نا انڈاکومنٹڈ کو اس کو ڈاکومنٹ کر دیں. کیسے کریں گے؟ آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کو رواج دیں، اور آپ کے جو کرنسی نوٹ ہیں اس کو آپ ری پرنٹ کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ جی اس سے اوپر کی جو دولت ہے اس پہ آپ ٹیکس کریں. آپ 50 لاکھ سے اوپر کی دولت پہ آپ ٹیکس کریں 40%. آپ 1.5% پہ انویسٹ وہ کر دیتے ہیں، ان کو ایمنیسٹی دے دیتے ہیں، جبکہ انفلیشن ہی 4-5% وہ پہلے رہی ہے. ابھی تو صورتحال آپ کے سامنے 30% تک. ہم آج کے پروگرام میں ناظرین ہارون خان صاحب کا، ڈاکٹر شاہدہ وزارت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. پاکستان کے وہ حکمران جنہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کرپشن کو پروموٹ کیا، آنے والے الیکشن کے اندر عوام انہیں ریجیکٹ کرے گی. دیانتدار قیادت کو، دیانتدار بیوروکریسی کو، دیانتدار فوج کو، اور اسی طرح ان لوگوں کو پاکستان میں کام کرنے کا موقع ملے گا کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.